अस्सलाम वालेकुम। सालाना स्कूल शुमारी बराए साल 2020-21 का आगाज़ हो चुका है, जिस सिलसिले में एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है और उसके लिए हिदायतनामा आपको इस वॉइस ओवर के ज़रिए मिल सकती है। इस हिदायतनामे में आपको वो तमाम तफसीलात दी जा रही हैं जो एक फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी हैं। इस ओरिएंटेशन में ये बताया जाएगा कि एनुअल स्कूल सेंसस का प्रोफार्मा किस तरीके से फिल किया जाएगा। सेंसस प्रोफार्मा फिल करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आप तमाम लोगों को यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसमें ये है कि स्कूल में जाने से पहले आपको अपनी तैयारी मुकम्मल करनी होगी, यानी आपके पास पेन पेंसिल वगैरह मौजूद होने चाहिए, प्रोफार्मा मौजूद होना चाहिए और आपका सबसे ज़रूरी जो है आपका प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप मुतल्लिका तारीख़ को किस स्कूल में विज़िट करने जा रहे हैं। आपको उन तमाम हिदायत पर अमल करना होगा जिनसे आपको प्रोफार्मा पुर करने में कोई दुश्वारी ना हो। सबसे पहले आपको हवाला तारीख़ या रेफरेंस डेट को जहन नशीन करना होगा कि 31 अक्टूबर 2020 का डेटा हमें लेना है। एक मरतबा फिर मैं आपको बता रही हूँ कि रेफरेंस डेट या हवाला तारीख़ जो है वो 31 अक्टूबर 2020 है। सबसे ऊपर आप फॉर्म में देखेंगे कि फॉर्म फिल करने की तारीख़ जिस दिन आप जा रहे हैं और वक्त जब आप स्कूल में दाखिल हों आपको लिखना है। सेकंड रो में दूसरी लाइन पे आप आएंगे, वहाँ देखेंगे सेमिस कोड और ट्रैकिंग आईडी आपको लिखनी होगी। सेमिस कोड और ट्रैकिंग आईडी वही होगी जो आपको LSU कोऑर्डिनेटर की तरफ से फराहम करंदा लिस्ट में मौजूद होगी। GPS कोऑर्डिनेट्स के 2 खाने दिए गए हैं। GPS कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की तफसील लिखनी होगी। GPS कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर जिसकी तफसील लिंक में दी गई है, जिसका नाम GPS एसेंशियल है। दीगर तफसील आपको LSU कोऑर्डिनेटर से भी मिल सकती हैं। सबसे पहले स्कूल की बुनियादी मालूमात आपको इस फॉर्म में फिल करनी होगी। स्कूल का खिता रीजन, यानी जिस रीजन या खिते में आपका स्कूल है वो आपको लिखना होगा, जो कि आपको फराहम करदा लिस्ट से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको स्कूल के ज़िले का नाम, तालुक़े का नाम, UCMCTC यानी यूनियन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी का नाम लिखना होगा। मालूमात फराहम कुनंदा यानी हेड मास्टर, प्रिंसिपल, स्कूल के हेड टीचर या कम्युनिटी का कोई भी मेंबर हो सकता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्कूल के बुनियादी मालूमात के E सेक्शन में लिखना होगा कौमी असम्बली का हल्का। F सेक्शन में आपको लिखना होगा सूबाई असम्बली का हल्का। G सेक्शन में स्कूल का मुकम्मल नाम, स्कूल का मुकम्मल नाम स्कूल के गेट पर आवेज़ा बोर्ड पर लिखा होगा। सवाल नंबर 1 के H सेक्शन में आपको स्कूल का मौजूदा पता लिखना होगा, यानी स्कूल किस गली किस मोहल्ले में वाक़ है। स्कूल के महल वक़ू के लिए शहरी होने की सूरत में 1 और देही की सूरत में 2 लिखें। स्कूल के दर्जे की निशानदेही को इस तरीके से करनी है कि आपको स्कूल के नाम के साथ ही स्कूल का दर्जा पता चल जाएगा। प्राइमरी, मिडिल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, इन तमाम दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। स्कूल की सिनफी हैसियत, स्कूल के जेंडर के लिए अगर बॉयज़ स्कूल है तो 1, गर्ल्स स्कूल है तो 2 और अगर मिक्स स्कूल है तो आपको 3 का कोड लिखना होगा। स्कूल की शिफ्ट, मॉर्निंग यानी सुबह का स्कूल है तो आपको 1, आफ्टरनून दोपहर के स्कूल के लिए आपको 2 और अगर दोनों शिफ्टों में स्कूल चलता है तो आपको 3 का कोड लिखना होगा। उसके साथ ही आपको स्कूल का राब्ता नंबर लिखना होगा। N सेक्शन में आपको स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस एडमिनिस्ट्रेशन, किस इंतज़ामिया, तालुका इंतज़ामिया के तहत स्कूल चल रहा है। तालुका एजुकेशन ऑफिसर मेल, तालुका एजुकेशन ऑफिसर फीमेल या DO लोकल बॉडीज़, ब्यूरो ऑफ करिकुलम या किसी और के तहत ये स्कूल चल रहा है। सामने दिए गए कॉलम में आपको उसका कोड लिखना होगा। स्कूल की हैसियत, स्कूल की हैसियत के लिए आपको स्कूल के रजिस्टर से हाज़िरी की मालूमात मिल सकती हैं। स्कूल की हैसियत आपको 31 अक्टूबर 2020 के मुताबिक लिखनी होगी कि उस दिन स्कूल क्लोज था या फंक्शनल था। फंक्शनल होने की सूरत में 1 का कोड और क्लोज होने की सूरत में 2 का कोड लिखें। सेक्शन बी में आपको स्कूल के बंद होने की तारीख लिखनी होगी। तारीख की तरतीब जो है वो होगी तारीख, दिन, महीना और साल लिखें। सेक्शन सी में आपको स्कूल के गैर फ़ाल होने का मुतालिक जो भी शख्स तफसील फराहम करेगा आपको उसके लिए कोड मुहैया करना होगा। अगर आप ज़िले इंतज़ामिया या तालुका इंतज़ामिया से पूछ कर लिख रहे हैं
تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، کمیونٹی اہل علاقے کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے اور معلومات نہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ اسکول غیر فعال ہونے کی صورت میں آپ کو اس کی بنیادی وجہیں لکھنی ہوگی۔ بنیادی وجہ درج ذیل ہے۔ اساتذہ کی عدم موجودگی کے لیے 1 کا کوڈ لکھنا ہوگا، بچوں کی انرولمنٹ کی عدم موجودگی کے لیے 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا، اسکول کی عدم موجودگی کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا، کسی قانونی چارہ جوئی کے تحت اگر اسکول بند ہے تو 4 کا کوڈ، ناموافق حالات اگر ہیں علاقے میں تو 5 کا کوڈ، علاقے میں آبادی کی عدم موجودگی ہے تو اس کے لیے 6 کا کوڈ اور دیگر کے لیے 7 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ 7 کے کوڈ کے لیے آپ کو تفصیل بھی فراہم کرنی ہوگی۔ اسکول کی عمارت۔ اسکول کی عمارت کی تفصیل آپ کو سوال نمبر 3 میں دینی ہوگی۔ اسکول کی عمارت کے لیے آپ کو سیکشن اے میں اس کی موجودگی کی تفصیل بتانی ہوگی۔ اگر اسکول موجود ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ لکھیں گے اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ بی سیکشن میں آپ کو عمارت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھنا ہوگا کہ اسکول اس وقت کہاں چل رہا ہے۔ درخت کے نیچے کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، چھپڑا ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور دیگر ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھ کر تفصیل فراہم کریں گے۔ سی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھیں گے کہ یعنی اگر اسکول کی عمارت موجود ہے تو اس کی ملکیت کس قسم کی ہے۔ ذاتی سرکاری عمارت کے لیے 1 کا کوڈ، کسی دوسری سرکاری اسکول کی عمارت میں چلنے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور ساتھ ہی اسکول کا سیمس کوڈ آپ کو فراہم کرنا ہوگا۔ کرائے کی عمارت کے لیے آپ کو 3 کا کوڈ اور کسی دوسری عمارت ہونے کی صورت میں 4 کا کوڈ لکھ کر اس کی تفصیل دینی ہوگی۔ ڈی سیکشن میں آپ کو عمارت کی قسم بتانی ہوگی کہ عمارت اس وقت جو ہے وہ کس حالت میں ہے یا اس کی قسم کیا ہے۔ پکی عمارت کے لیے آپ کو 1 لکھنا ہوگا، کچی عمارت کے لیے 2 اور مخلوط کچی پکی دونوں ہونے کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ای میں آپ کو عمارت کی حالت بتانی ہوگی۔ عمارت کی حالت آپ دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہیڈ ماسٹر یا جو بھی آپ کو تفصیل دے رہا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 31 اکتوبر 2020 کو عمارت کی حالت کیا تھی۔ اطمینان بخش ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، قابل مرمت ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور خطرناک ہونے کی صورت میں آپ کو 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ایف سیکشن میں آپ کو اسکول کا رقبہ لکھنا ہوگا، یعنی کہ اسکول کا کل رقبہ اسکوائر فٹ میں کتنے رقبے پر محیط ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا۔ جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود تمام کمروں، لیب، لائبریری، لیبارٹری ان سب کی تفصیل اور تعداد لکھنی ہوگی۔ ایچ سیکشن میں آپ کو صرف ان کمروں کی تعداد لکھنی ہوگی جہاں پر کلاس رومز یعنی تعلیمی سلسلہ جاری ہو اور ان کمروں کی تعداد آپ کو علیحدہ خانوں میں سیکشن کے مطابق لکھنی ہوگی، یعنی کچی، پرائمری اور پرائمری کے بعد سیکنڈری کلاسز کی تعداد آپ کو علیحدہ خانوں میں لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 4 اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کی تفصیل۔ اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کے لیے سیکشن اے میں آپ کو پینے کے پانی کے موجودہ ذرائع پر نشان لگانا ہوگا۔ پینے کے پانی جو ذرائع ہیں وہ درج ذیل ہیں: دستی پمپ، بورنگ مشین، پانی کی فراہمی، واٹر ٹینکر، اور آخری ہے پانی کی عدم موجودگی۔ اسکول میں اگر پینے کے پانی کے ذرائع 1 سے زیادہ ہوں تو آپ 1 سے زیادہ ذرائع پر نشان لگا سکتے ہیں۔ بی سیکشن میں آپ کو پینے کے پانی کی فراہمی کے وہ ذرائع لکھنے ہیں جس کے ذریعے اسکول میں پانی مہیا کر رہے ہیں، یعنی برقی واٹر کولر، الیکٹرک واٹر کولر کے لیے 1، سادہ واٹر کولر کے لیے 2، ٹینک کے لیے 3 اور مٹکے کے لیے 4 کا کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا۔ سی سیکشن میں آپ کو اسکول میں بجلی کی فراہمی کے ذرائع لکھنے ہوں گے۔ اسکول میں بجلی کی فراہمی کے لیے وابدہ یا کے الیکٹرک سے اسکول میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے تو اس کے لیے 1 کا کوڈ، شمسی یا سولر سسٹم کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ڈی سیکشن میں آپ کو بجلی نہ ہونے کی صورت کی وجوہات درج کرنی ہوں گی۔ کنیکشن منقطع ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، علاقے میں بجلی کی عدم دستیابی کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ای میں اسکول میں بجلی کی وائرنگ کی حالت کے فعال ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، جزوی فعال ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ اور غیر فعال ہونے کی صورت میں 3 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ سیکشن ایف میں آپ کو 4 دیواری کی حالت لکھنی ہوگی۔ اطمینان بخش ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ، مرمت کے قابل کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ، خطرناک کے لیے 3 کا کوڈ، اور اگر 4 دیواری موجود ہی نہیں اسکول میں تو آپ 4 کا کوڈ لکھیں گے۔ جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود بیت الخلاء،
کہ ہاں یا نہ ہونے کی صورت پر نشان لگانا ہوگا۔ اگر اسکول میں بیت الخلاء موجود ہیں تو آپ کو ان کی تعداد بھی لکھنی ہوگی، جس میں فعال اور غیر فعال کی تعداد لکھنی ہوگی۔ اس سیکشن میں آپ کو وہ وجوہات لکھنی ہوگی کہ بیت الخلاء اسکول میں کیوں غیر فعال ہیں۔ درج ذیل وجوہات کا انتخاب کریں گے۔ ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ نشان لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ وجوہات پر۔ وجوہات یہ ہیں: پانی کی عدم موجودگی، نکاسی کی عدم موجودگی اور خستہ حالت۔ آئی سیکشن میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اسکول میں معذور افراد کے لیے بیت الخلاء تک رسائی موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں کے لیے 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ جے سیکشن میں آپ کو اسکول میں معذور افراد کی آمد و رفت کے لیے چڑھائی یا ڈھلان موجود ہونے کی صورت میں 1 اور نہ ہونے کی صورت میں 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ کے سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود معذور طلباء و طالبات کی تعداد لکھنی ہوگی۔ اسکول میں جو بھی معذور طلباء و طالبات ہیں ان کی معذوری کے مطابق آپ علیحدہ خانوں میں ان کی تعداد لکھیں گے۔ ایل سیکشن میں آپ کو اسکول میں ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہے کہ نہیں اس کے متعلق بتانا ہوگا۔ ہاں کے لیے آپ کو 1 کا کوڈ اور نہیں کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ایم سیکشن میں آپ کو اسکول کا درجہ اگر پرائمری سے زیادہ ہے یعنی مڈل، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری ہے اور وہاں پر بچیاں موجود ہیں تو آپ کو وہاں پر یعنی ماہ ایام یا ماہواری کی صورت میں وہاں پر کوئی سہولت موجود ہے کہ نہیں۔ ہاں کی صورت میں 1 اور نہیں کے لیے 2 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ اور اسی حوالے سے این سیکشن میں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو بھی سینیٹری پیڈ یا نیپکن وغیرہ ہے ان کو ضائع کرنے کی کوئی جگہ مختص ہے کہ نہیں۔ کھلی جگہ کے لیے 1 کا کوڈ اور کوڑا دان، کچرا دان کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ او سیکشن میں آپ کو اسکول میں درخت، پودے، سبزہ، باغ کی موجود ہے تو آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کے لیے آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 میں اسکول کے گرد و نواح میں موجود ملحقہ، ضم شدہ اور شاخ اور گود لیے گئے اسکولوں کی تفصیل دینی ہوگی۔ اسکول کی ان تفصیل میں آپ کو اے سیکشن میں اسکول گود لیا گیا ہے اس کے لیے ہاں کے ہونے کی صورت میں 1 کا کوڈ اور نہیں ہونے کے لیے 2 کا کوڈ آپ لکھیں گے۔ بی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں گود لینے والے کا نام بھی لکھیں گے۔ سی سیکشن میں کیا یہ شاخ اسکول ہے یعنی کوئی برانچ اسکول ہے تو اس کے لیے آپ کو 1 کا کوڈ اور مین اسکول کا نام لکھنا ہوگا اور نہیں کے لیے آپ کو 2 کا کوڈ لکھنا ہوگا۔ ڈی سیکشن کیا یہ اسکول کیمپس یا ہب اسکول ہے کی تفصیل دینی ہوگی۔ اگر ہے تو 1 کا کوڈ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ضم شدہ یا مرج اسکولوں کی تعداد لکھیں گے۔ نہیں ہونے کی صورت میں آپ 2 کا کوڈ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اسکول اگر آپ کا جواب اس اسکول کے لیے ہاں ہے اور اسکول کیمپس ہے تو آپ کو آخر میں دیے گئے پرفارما فار کیمپس کلسٹر اسکول کو بھی فل کرنا ہوگا جس میں آپ کیمپس اور ضم شدہ اسکولوں کی تمام تفصیل علیحدہ لکھیں گے۔ سیکشن ای میں آپ کو اسکول کے ارد گرد آدھے کلومیٹر یا 500 میٹر کے اندر جو اسکول موجود ہیں ان کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ اس میں 4 خانے دیے گئے ہیں جس میں سیمس کوڈ، اسکول کا نام، اسکول کی قسم یعنی وہ کس قسم میں ہے، اسکول ایک باؤنڈری وال کے اندر ہے یا اسکول برابر میں موجود ہے یا 500 میٹر میں موجود ہے، وہ ٹائپ لکھنی ہوگی اور آخری خانے میں آپ کو اس سے فاصلہ لکھنا ہوگا اور فاصلہ آپ کو میٹر میں لکھنا ہوگا۔ سیکشن ایف میں آپ کو اسکول کے گرد و نواح میں موجود SEF یا نجی اسکول، پرائیویٹ اسکولز کی تعداد لکھنی ہوگی جو کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں اور آخر میں ان کی مجموعی تعداد لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 6 میں اسکول میں بنیادی، معمولی، مرمتی اور تعمیراتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ سیکشن اے میں آپ کو اپریل 2019 سے اکتوبر 2020 مرمتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی۔ سیکشن بی میں آپ کو فارم پر کرنے کی تاریخ تک جو بھی تعمیراتی کام کیا گیا ہے اس کی تفصیل لکھنی ہوگی اور کوڈ دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نئی عمارت کے لیے 1 کا کوڈ، کمروں کے لیے 2، بیت الخلاء کے لیے 3، حفاظتی دیوار کے لیے 4 اور دیگر کے لیے 5 کے ساتھ آپ اس کی تفصیل بھی فراہم کریں گے۔ تعمیراتی کام نہ ہونے کی صورت میں آپ 6 کا کوڈ لکھیں گے۔ سی سیکشن میں اگر کوئی تعمیراتی کام وہاں ہوا ہے تو نہ ہونے کی صورت میں تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل دینی ہوگی۔ ہاں کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے،
نہیں کے لیے 2 کا کوڈ لکھیں گے اور زیر تعمیر ہے اس کے لیے آپ 3 کا کوڈ لکھیں گے۔ سوال نمبر 7 اسکول میں موجود درج ذیل سہولیات کی تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی، یعنی اسکول میں موجود کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کیمسٹری لیب، فزکس لیب، بایولوجی لیب، ہوم اکنامکس لیب، لائبریری، کھیل کا میدان، کھیلوں کا سامان، میڈیکل فرسٹ ایڈ باکس، انٹرنیٹ کنیکشن، لینڈ لائن فون کے مکمل فعال، نصف فعال اور غیر موجودگی کے لیے متعلقہ خانوں میں نشان لگانا ہوگا۔ دوسرے ٹیبل میں آپ کو تعداد لکھنی ہوگی، یعنی درج ذیل جو سہولیات ہیں ان کی آپ کو تعداد لکھنی ہوگی، اور تعداد آپ کو اس طریقے سے لکھنی ہوگی کہ وہ مرمت کے قابل ہیں، وہ ورکنگ پوزیشن میں ہیں، اور ٹوٹل ان کی تعداد لکھنی ہوگی۔ یعنی آپ کو بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، طلباء و طالبات کی کرسیاں، سنگل ڈیسک، طلباء و طالبات کے دوہری نشست والے ڈیسک، طلباء و طالبات کے تحریری نشست والے ڈیسک، طلباء و طالبات کے بینچز، اساتذہ کی کرسیاں، اساتذہ کی میزیں، برقی پنکھے، برقی اور شمسی توانائی، بلب اور ٹیوب لائٹ، الماریاں، LED ٹیلی ویژن، ملٹی میڈیا پروجیکٹ برائے تعلیم کی تفصیل آپ کو یہاں پر دینی ہوگی۔ سوال نمبر 8 میں اسکول میں موجود رجسٹر یا ریکارڈ پر آپ نشان لگائیں گے، یعنی اسکول میں جو موجودہ ریکارڈ ہے اس پر آپ ایک سے زائد ریکارڈ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں۔ اس میں جنرل رجسٹر، حاضری رجسٹر، پیدائش سے متعلق رجسٹر، ڈیڈ اسٹاک رجسٹر، وزٹر بک، آمد اور اخراج رجسٹر، SMC میٹنگ رجسٹر، جنرل کیش بک، ڈاک رجسٹر یا پھر کوئی ریکارڈ موجود نہیں پر نشان لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 کے A سیکشن میں آپ کو ذریعہ تعلیم کے ساتھ آپ کو بچوں کی تعداد بھی لکھنی ہوگی، کہ یعنی اردو، سندھی اور انگریزی اگر ذریعہ تعلیم ہے تو ان میں بچوں کی تعداد کی وہ علیحدہ خانوں میں آپ کو درج کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 9 کے B میں آپ کو طلباء و طالبات کی تعداد ان کی جماعت اور جنس کے حساب سے لکھنی ہوگی، یعنی کچی ECE پہلی سے 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کو ان کے گروپ اور جنس کے لحاظ سے آپ کو بچوں کی تعداد لکھنی ہوگی یا پر کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 9 کے سیکشن C میں آپ کو چوتھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے سال دہرانے والے طلباء و طالبات کی تعداد متعلقہ خانوں میں لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 10 میں تدریس دینے والے اساتذہ کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی، ان میں سرکاری مرد، سرکاری خواتین، غیر سرکاری مرد و خواتین کی تعداد آپ کو اور مجموعی تعداد لکھنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے ٹیبل میں آپ کو غیر تدریسی عملے کی تعداد لکھنی ہوگی، جن میں مرد و خواتین کی تعداد اور ان کی مجموعی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی۔ نوٹ: موجودہ تدریسی عملے کی تفصیلی معلومات اور ذاتی قوائف پر کرنے ہوں گے۔ موجودہ تدریسی عملے کے لیے الگ سے پروفارما سیکشن T دیا جا رہا ہے، جس میں 16 خانے موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے خانے میں ٹیچر کا نام اور اس کا شناختی کارڈ لکھنا ہوگا۔ سب سے اوپر جب آپ دیکھیں گے اس پروفارما میں تو آپ کو اسکول کا نام، سیمس کوڈ اور تدریسی عملے کی مکمل تعداد لکھنی ہوگی۔ تدریسی عملے کی مکمل یا مجموعی تعداد وہی ہوگی جو آپ نے سوال نمبر 10 میں لکھی ہے۔ اب ان 16 خانوں میں آپ ان تمام اساتذہ کی تفصیل علیحدہ خانوں میں لکھیں گے۔ ان کے قوائف میں آپ کو ان کے BPS اسکیل، ان کی اس سروس میں انٹری، ڈیٹ آف برتھ، ان کا AG نمبر، ان کی حاضری، یعنی کہ 31 اکتوبر 2020 کو ان کی حاضری کیا تھی، کسی ایک میں سے سلیکٹ کر کے آپ کو ایک کوڈ لکھنا ہوگا۔ ان کا رابطہ نمبر اگر وہ دینا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تدریسی عملے کی تفصیل میں آپ کو ڈیٹیلمنٹ پر جانے والے کسی دوسرے اسکول یا دفتر میں جو اساتذہ جا گئے ہیں ان کی تفصیل نہیں دینی ہوگی، بلکہ یہاں پر یا جس اسکول میں آپ کھڑے ہیں وہاں پر جو ٹیچر ڈیٹیلمنٹ پر آئے ہوئے ہیں ان کی تفصیل آپ کو لازمی دینی ہوگی۔ سوال نمبر 11 میں اسکول کے متعلق معلومات فراہم کنندہ کی تفصیل دینی ہوگی، یعنی کہ اسکول کے متعلق آپ کو معلومات کون دے رہا ہے اس کی تفصیل آپ نیچے دیے گئے خانوں میں پر کریں گے۔ اسکول بند ہونے کی صورت میں آپ اہل علاقہ سے بھی تفصیل لے سکتے ہیں۔ A سیکشن میں نام، B میں شناختی کارڈ نمبر، C میں رابطہ نمبر، D میں ای میل ایڈریس، E میں جنس، مرد کے لیے 1، خواتین کے لیے 2، F میں عہدہ پرنسپل ہیڈ ماسٹرز کے لیے آپ 1 کا کوڈ لکھیں گے، انچارج کے لیے 2، استاد ہے تو اس کے لیے آپ 3 کا کوڈ، اور دیگر کے لیے آپ
आप 4 का कोड लिख कर उसकी तफसील लिखेंगे और H में आप दस्तखत तस्दीकी मोहर लेंगे। इस परफॉर्मा के आखिर में आपको तमाम चीज़ें एक बार फिर देखनी होंगी कि आपने तमाम चीज़ें सही तरीके से फिल की हैं कि नहीं। तलबा और तलबात की तादाद, टीचर्स की तादाद, ये तमाम चीज़ें आपको एक बार और तमाम मुकम्मल पता, स्कूल का नाम, सेमिस कोड वगैरह आपको फिर से चेक करना होगा। इस फॉर्म में कुछ तस्वीर भी आपको स्कूल की लेनी होंगी। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको कुछ तस्वीर लेनी होंगी और जिसे LSU की तरफ से दी गई वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जिसमें जो तस्वीर आपको लेनी होगी उनमें हाजिर बच्चों की क्लास में बैठे होने के दौरान तदरीस की तस्वीर लेनी होगी। 2 में आपको हाजिर असाजा की तस्वीर लेनी होगी जो कि उनकी इजाजत से मशरूत है। खवातीन असाजा होने की सूरत में आप उनसे इजाजत लेकर ही तस्वीर ले सकते हैं। इमारत की तस्वीर आपको लेनी होगी जो कि अंदरूनी और बैरूनी मंजर पेश करेगी। बुनियादी सहूलियात की आपको तस्वीर लेनी होगी। स्कूल में मौजूद रिकॉर्ड की तस्वीर लेनी होगी। कमरों, क्लासेस, लैब, मैदान वगैरह की तस्वीर लेनी होगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर परफॉर्मा फॉर कैंपस स्कूल में 21 खाने दिए गए हैं, जिसमें आपको मेन कैंपस सबसे पहले लिखना होगा, उसका नाम और प्रीफिक्स, और उसके बाद आपको जमशुदा स्कूलों के नाम लिखने होंगे जो कि आपको मुतल्लिका LSU से मिल जाएंगे। खाना नंबर 3 में आपको सेमिस ID, 4 में टाइप ऑफ स्कूल, 5 में मर्जिंग, टाइप ऑफ मर्जिंग आपको लिखनी होगी, 6 में स्टेटस ऑफ स्कूल लिखना होगा, 7 में स्कूल बिल्डिंग, 8 में शिफ्ट, 9 में लेवल, 10 में मीडियम, 11 में जेंडर, 12 में DDO कॉस्ट सेंटर आपको लिखना होगा, 13 में टीचिंग स्टाफ की तादाद मेल फीमेल अलहदा लिखनी होगी, 14 में मेल फीमेल नॉन टीचिंग स्टाफ की तादाद आपको लिखनी होगी। स्टूडेंट एनरोलमेंट आप 15 के खाने में लिखेंगे, जिसमें ECE कच्ची के बच्चों की तादाद बॉयज़ और गर्ल्स की आप अलहदा लिखेंगे और 1 से लेकर 12 तक आप बॉयज़ गर्ल्स की तादाद लिखेंगे। खाना नंबर 15 में आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट या बच्चों की तादाद लिखनी होगी। ECE और कच्ची के बच्चों की तादाद बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद आपको लिखनी होगी और फिर इसके अलावा आपको 1 से 12 क्लासेस की बच्चों की तादाद आपको अलहदा खानों में लिखनी होगी। खाना नंबर 16 में आपको स्कूल में मौजूद तमाम कमरों की तादाद लिखनी होगी। खाना नंबर 17 में क्लासरूम्स की तादाद लिखनी होगी जहां पर तालीम का सिलसिला चलता हो। 18 में आपको बाउंड्री वॉल की कंडीशन लिखनी होगी। 19 में वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर आपको लिखना होगा कि वहां पर मौजूद है कि नहीं, यस या नो में आपको जवाब देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी यस या नो उसमें आपको लिखना होगा। कोड नीचे आपको दिए गए हैं, तफसीलन तमाम कोड आपको इस परफॉर्मा के नीचे दिए गए हैं। शुक्रिया।